बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और ताज़ा तरीन ख़बरें क्या हैं जी, आज 16 दिसंबर और आज मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ था, बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। इंतहाई अफसरदा दिन और अफसरदगी पूरे माहौल में अभी तक भी महसूस की जा सकती है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी और एक क्या कहना चाहिए, इसमें दाखिली किरदार भी थे और बैरूनी किरदार भी थे। बैरूनी किरदारों ने भी अपना खूब काम किया और ख़ास तौर पे उसमें न दोस्त ममालिक काम आए और दुश्मनों ने तो काम आने क्या था, बल्कि दर पर्दा बहुत सारे दोस्त ममालिक भी दुश्मनों से मिले हुए थे। और सबसे ज़्यादा ये कि मीर जाफ़र और मीर सादिक हमारी अपनी सफ़ों में मौजूद थे और इक़्तिदार की रस्साकशी, महल्लाती साजिशें, बस इक़्तिदार और सिर्फ इक़्तिदार और इक़्तिदार को कैसे तूल दिया जाए, इस पे लगे हुए थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। पहले तो मैं आपको एक पूरी 4 से 16 दिसंबर तक क्या हुआ, पहले तो ज़रा उस पर मैं आपको बताऊंगा। एक मुफस्सल एक रिपोर्ट है, वो शाया हुई है और ये किसी भी ये समझें कि ना ये किसी इंडियन की है ना किसी पाकिस्तानी की है, बल्कि एक इंतहाई BBC के नुमाइंदे हैं, उनकी एक रिपोर्ट है 4 से 16 दिसंबर आंखों का हाल। उसमें उनका एक ख़ास आप टिल्ट भी देखेंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि आपको वाक़तन लगेगा कि ये फ़ौजी शिकस्त कम थी, बल्कि ये एक क्या कहना चाहिए, इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए जो चंद बड़े थे वो सारे के सारे लगता है मिले हुए थे आपस में। और फिर ये कहा जाता है कि ये तो पाकिस्तान की तख्लीक जो है वो सही नहीं थी। पाकिस्तान की तख्लीक 1947 में जो पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था और ख़ालिसतन नज़रिए की बुनियाद पे और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, वो दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। ऐसी जो रियासत है ना पहले कभी मारज़ वजूद में आई और ना उसके बाद आई और ना आइंदा आने का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि ज़मीन के दो टुकड़े, एक मशरक़ी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान, ज़मीन के दो टुकड़ों के दरमियान 1000 मील का फ़ासला जिसको हम कहते हैं इंडिया। लेकिन ज़मीन के ये दोनों टुकड़े जिनकी आपस में सरहदें नहीं मिलती थीं, लेकिन वो एक मुल्क थे। वो एक मुल्क था मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, दरमियान में ज़मीन की कोई सरहद नहीं मिलती थी और नज़रियाती सरहदें मिलती थीं। तो इस बुनियाद पे ये पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था और एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उस वक्त की लीडरशिप, ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसा मुल्क हमारे हवाले किया, लेकिन हम उसको संभाल नहीं सके, बल्कि आपस में ही दस्तगिरबान हुए, लड़ते मरते रहे और कभी ज़ुबान पे झगड़ा, कभी किसी चीज़ पे झगड़ा, कभी तरक्की पे झगड़ा, कभी बिजली पे झगड़ा, और इस तरीके से हमने दुश्मनों के हाथों में खूब इस्तेमाल हुए। और ये सारी जो स्टोरी है, इसमें 2-3 किरदार आपको बहुत मज़े के मिलेंगे और वो है मुक्ति बहानी का क्या किरदार था। आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये जनाब बहुत बड़ी फ़ौजी शिकस्त थी और इसमें फ़ौज नहीं लड़ी, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से जवान जो हैं, जवान अफसर, उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया और बड़ी बहादुरी से लड़े। लेकिन उस वक्त के 3 किरदार बड़े थे। नंबर 1 इंडिया था, उसने अपना खेल खेला और दबा के खेला। तालीमी इदारों से लेके हमारे जो इदारे थे, सिविल सर्विस, सिविल ढांचा था, उसमें बहुत ज़्यादा शराइत कर चुके थे। और मुक्ति बहानी एक बाकायदा तौर पे तंजीम को ट्रेंड किया गया, गुरिल्ला जंग के लिए उसको ट्रेंड किया गया और उन्होंने ये लड़ी जंग। फिर उसमें एक इंडिया, दूसरा उस वक्त की इंदिरा गांधी, फिर शेख मुजीबुर रहमान दूसरा किरदार, तीसरा किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, चौथा किरदार जनरल याहिया ख़ान। ये 4 किरदार थे और उसमें ना हमारे अमेरिका काम आया और ना ही हमारे चीन काम आया। और ये सारी चीज़ें, ये आप रिपोर्ट ज़रा देखें, ये BBC के
نمائندے ہیں ایلن ہارٹ، وہ ڈھاکہ میں تھے اور جنگ کے آغاز سے لے کے اور آخر وقت تک، یعنی کہ جب ڈھاکہ فال ہو رہا تھا اس وقت تک انہوں نے 40 منٹ کی طویل فلم بھی بنائی جنگ کی صورتحال پہ۔ تو یہ 25 اور 26 مارچ 1971 کو کی درمیانی شب کہتے ہیں جی پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں ایک آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا۔ تو یہی وہ کہتے ہیں کہ بنیادی غلطی تھی جب یہ سب کچھ ہوا، اور بہت سارے بڑے بڑے نامور جو اس وقت کے لوگ تھے وہ سرچ آپریشن یا اس طرح کے کسی بھی فوجی آپریشن کے خلاف تھے۔ اس میں صاحبزادہ یعقوب خان سمیت لے کے بہت سے نامور جرنیل اس وقت کے سیاسی قائدین سب کے سب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک سازش ہے، ایسا کام نہ کیا جائے۔ اور وہی اصل میں وہ کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا جب یہ کام ہوا، اور یہ 9 مہینے تک یہ جنگ جاری رہی اور سقوط ڈھاکہ پہ یہ ختم ہوئی اور مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا۔ اور اس وقت ہم تو کیا کہنا چاہیے، پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، نامولود ہوں گے۔ اور لیکن بنگلہ دیش کے علیحدگی پسندوں کے گروہوں کی مدد کرنے کے لیے انڈیا کی فوج 3 دسمبر کو پاکستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئی۔ یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ ہے، اور مشرقی پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے فوجی دستوں میں پیش قدمی شروع کی۔ انڈین فضائیہ نے اس میں حصہ لیا، اور اس حد تک انڈین فضائیہ نے بمباری کی کہ اور اس کا الزام لگایا گیا پاکستان کی فضائیہ پہ۔ یہ BBC کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ انڈین فضائیہ حملے کرتی تھی اور قتل و غارت کرتی تھی، لاشیں گرتی تھیں، اور اس کے بعد ایک ظاہر ہے ایک نیریٹو کی جنگ تھی جسے ہائیبرڈ جنگ وہ آج بھی ہے، وہ اس وقت بھی تھی۔ اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ چند ذرائع ابلاغ تھے جو ان کے کنٹرول میں تھے، اور وہ ایک انٹرنیشنل جو ایک پلاننگ تھی اس پہ کام کر رہے تھے، اس میں ہمارے میر جعفر اور میر صادق بھی شامل تھے۔ اس میں ایلن ہارٹ جو ہیں وہ اب لمحہ بلمحہ جو ہے رپورٹ وہ کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی سے ان کی گفتگو بھی ہوتی رہی، اور 22 دسمبر 1971 کو یہ رپورٹ نشر بھی ہوئی، اور 3 دسمبر سے انہوں نے یہ ڈائری لکھنی شروع کی۔ اس وقت سے 3 دسمبر کو وہ کہتے ہیں مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج کی پیش قدمی سے لے کر 16 دسمبر کو پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے تک ڈھاکہ میں موجود BBC کے نمائندے نے جو کچھ دیکھا وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور وہ ہے کہ انڈیا کے جیٹ طیاروں 4 دسمبر کو انڈیا کے جیٹ طیاروں نے پہلی بار ڈھاکہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، رات کو ڈھاکہ پر بمباری کی، اور اس کے بعد یتیم خانے ڈھاکہ کے بمباری کے بعد ایک یتیم خانے کے ملبے میں لاشوں کی تلاش وہ کہتے ہیں جاری ہے۔ یہ 4 دسمبر کی رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال اس وقت، اور مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازے 200 سے 400 اور اس سے بھی زیادہ کے ہیں، اور صحیح تعداد کے بارے میں وہ کہتے ہیں شاید کسی کو بھی معلوم نہ ہو، زیادہ تر بچے مر چکے ہیں۔ یہ حملہ کیا انڈین فضائیہ نے، اور اس پہ الزام کس پہ کیا؟ مشرقی پاکستان کی ہماری یعنی کہ پاکستان کی فوج پہ، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ BBC کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ یہ بزدلانہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ انڈیا نے کہا یہ ان کا کام نہیں، اور یہ مشرقی پاکستان کو ان کی بات سچ لگتی۔ مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ کلٹیویٹ ہو چکے تھے، بہت زیادہ نفرت، ایک باقاعدہ ہائیبرڈ جنگ جسے کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے اور ذہن سازی کا جو کام تھا وہ کیا گیا، اور انہوں نے الزام لگایا یہ پاکستانی فضائیہ کا ہے، حالانکہ رپورٹ بتا رہی ہے یہ انڈین فضائیہ کا کام تھا، اور صرف یہ تھا کہ یہ کر کے الزام لگایا تاکہ نفرت اور زیادہ پھیلے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف، مغربی پاکستان کے خلاف۔ یہ ہوا تو اس کا آگے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ ہمارے اندر ان کی نفرت پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، مجھے بارہا بتایا گیا۔ یہ تو جنگ کے بعد مجھے پورا رات کے بعد کے بمبار کی شناخت معلوم ہوئی، جو اس سب کا ذمہ دار تھا وہ ایک انڈین پائلٹ تھا جس نے مجھے کلکتہ تک لفٹ دی تھی، اور یہ سب کچھ گولہ بارود پھینکنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں شہر کے مرکز سے محفوظ مقامات کی طرف جانا شروع ہو گئے، لیکن افراتفری نہیں تھی، اور مرکز میدان جنگ بن سکتا ہے مشرقی پاکستان۔ مشرق میں پاکستانی فوج اپنا آخری محاذ بنائے گی۔
وہ بتاتے ہیں جی کہ اطلاعات یہ تھیں کہ پاکستانی فوج کے پاس اسلحہ، ایندھن اور خوراک کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور سپلائی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ہے وہ سلسلہ جو کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی آگے جا کے اور شیخ مجیب آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ حالات کو سدھارنے میں کسی نے یہ تین ہمارے دونوں بڑے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور جمعرات 9 دسمبر وہ کہتے ہیں ڈھاکہ خالی ہو رہا ہے۔ ریڈ کراس چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے فوجی سربراہان ڈھاکہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کو نیوٹرل زون قرار دے دیں۔ ابھی ہوٹل اس وقت سینکڑوں غیر ملکیوں کی پناہ گاہ ہے جو یہاں سے نکالے جانے کے منتظر ہیں، لیکن بعد میں یہ ہوٹل وہ جگہ ہوگی جہاں کے ڈرامائی مناظر دیکھے جائیں گے۔ یعنی پہلے سے سٹیج تیار ہو رہا ہے، یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے 9 دسمبر کو کہ سٹیج تیار ہو رہا ہے اور جنگ 5 روز پرانی ہو چکی ہے۔ رپورٹر اور کیمرہ مین باری باری ہوٹل کے گیٹ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ نیوٹرل مقام کے بارے میں جنیوا کنونشن کے قوانین کے مطابق اسلحہ اندر نہیں جا سکتا اور نہ ریڈ کراس اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ اقوام متحدہ آ چکی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، لیکن اسلام آباد میں بیٹھے جو لوگ تھے وہ بالکل دنیا اور تھی ان کی۔ اسلام آباد بیٹھے جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو مرمن کی اور تھی دنیا۔ ہمارا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی اسلحہ اندر نہ جائے۔ شام تک امید پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں کو نکالنے کی ہوائی جہاز کل پہنچ جائیں گے۔ 11 دسمبر وہ کہتے ہیں ہفتے کی صبح 10:30 کا وقت ہے، ہم ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر برطانوی شہریوں کے منتظر ہیں، یعنی یہاں سے نکالا جانا ہے۔ انخلا کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے اور ہم وہاں پہنچتے ہی حملے سے خبردار کرنے والے سائرن بجنے لگے۔ ہم سوچنے لگے کہ ایسا تو نہیں یہ اپنے شہریوں کو لینے کے لیے آنے والے برطانوی جہازوں کی وجہ سے بجے ہوں، جن کے آنے کی اطلاع ہوائی اڈے کو نہیں ملی، یا پھر یہ انڈیا کا حملہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جنگ ہمارے قریب آ رہی ہے اور یہاں سے نکلنے کے منتظر غیر ملکی بے چین اور خوفزدہ ہیں۔ یہ سلسلہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کے رن وے کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں اور انڈین فضائیہ نے ڈھاکہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا جی ہم واپس آتے ہیں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل، کیونکہ ہم نہیں جا سکے تھے، انخلا رک گیا تھا، اعصاب کمزور پڑ رہے ہیں، بار بار غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب آگے ڈائلاگ ہے، اس میں بہت ساری آپ کو خبریں بھی ملیں گی، آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں کے کمانڈر جو ہیں جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، زیادہ مورد الزام ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل بے خبر تھے کہ جو محلاتی سازشیں کیا ہو رہی ہیں۔ وہ وہاں پہ حسب معمول تیاری کر رہے تھے، جنگ کی لڑ رہے تھے، مر رہے تھے۔ جنرل نیازی وہ کہتے ہیں نمودار ہوتے ہیں، گڈ مارننگ، آپ لوگ کیسے ہیں، کس کی آواز آتی ہے، کیا غیر ملکیوں کا انخلا کیسے کینسل ہو گیا؟ جنرل نیازی کہتے ہیں ہاں آپ کیسے ہیں، یہ افواہ کسی نے پھیلائی ہے کہ میں بھاگ گیا ہوں، کیونکہ وہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں ہمیشہ کی طرح جنرل رپورٹر سے بات کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ یہ برہمن براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے، BBC کو انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا، اور میں اپنے اوپر سے ٹینک بھی گزاروں گا، آپ میرا مردہ یا زندہ جسم دیکھیں گے۔ یہ وہاں مشرقی پاکستان میں جو فوج اور فوجی جرنیل تھے، یہ ان کے حوصلے تھے، ان کی یہ تھی کلیئرٹی تھی۔ ہمیں تو کلیئرنس مل چکی تھی، لیکن ایئرپورٹ بتایا گیا کہ جنرل کمانڈ کا حکم ہے کہ انخلا ابھی نہیں ہو سکتا، ہمیں مدد چاہیے اور صورتحال کے بارے میں وضاحت۔ اس سوال پر جنرل نیازی کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد سے پوچھیں، گورنر سے پوچھیں، میں تو ملٹری کمانڈر ہوں، گورنر میرا ماتحت نہیں، صدر انہیں سب کچھ براہ راست بتاتے ہیں۔ اب بات ہوتی ہے انڈین فوج کی، ڈھاکے سے کتنی دور ہیں جنرل؟ جواب ملا میں آپ کو کیوں بتاؤں۔ جب یہ پوچھا گیا کہ انڈین کہتے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے کے شروع میں یہاں پہنچ جائیں گے، تو جنرل نیازی بولے آنے دو، میں تیار ہوں، جتنی جلدی آئیں گے اتنا اچھا ہے، وہ آتے کیوں نہیں، انہیں آنے دیں، آپ بھی ان کے ساتھ جائیں، بڑی اچھی تصاویر بنیں گی، آپ کو لگتا ہے آپ ان سے نمٹ سکیں گے؟ جنرل نیازی کے جواب سے کن سے؟ انڈین سے؟ اور خدایا، یعنی وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے جنرل نیازی، اور وہاں جو گراؤنڈ پہ ہمارے پاک فوج کے جوان تھے، افسر تھے، وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم لڑیں گے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ بہت بڑی محلاتی سازش، عالمی کردار، اور میر جعفر اور میر صادق کچھ اور کر رہے ہیں۔ غیر ملکی اپنے تحفظ کے لیے پریشان ہیں، آپ ہمارا تو خیال رکھیں گے؟ پاکستانی جنرل اس سوال پر کہتے ہیں انشاءاللہ کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت۔ ذہن میں بہت سے سوالات لیے ہوئے غیر ملکی واپس ہوٹل چلے گئے، اور کئی ایک کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ یرغمال بن چکے ہیں۔ اتوار 12 دسمبر
برطانوی فضائیہ کا ہرکولس جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اترا اور وہاں سے 400 غیر ملکیوں میں سے عورتوں اور بچوں کو جہاز میں لے جایا گیا اور ان کا انخلاء شروع ہو گیا، غیر ملکیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہو گیا اور ہرکولس ٹیک آف کے لیے بڑھا تو ہمیں بہت سارے ہم میں سے کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ وہ جب خالی تھا تو وہ مشکل اترا تھا اور اب تو اس میں مسافروں کا بوجھ بھی تھا۔ جو کہتے ہیں پاکستانی فوج کی مشرق میں آخری لڑائی لاسٹ سٹینڈ بھی دیکھنے والے تھے، ہمیں لگتا ہے ایسا ہونے والا ہے، ڈھاکہ کے لیے اصل لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی پیر، 13 دسمبر پیر کا دن ہے۔ جنرل ٹائیگر نیازی اچانک ایک سڑک پر نمودار ہوتے ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ جنرل صاحب جب انڈین یہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا، تو ان کا جواب تھا کہ ہم آخر حد تک لڑیں گے۔ اس پر اگلا سوال کہ تاثر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس باقاعدہ لڑائی کے لیے مناسب تعداد میں فوجی نہیں ہے، مگر جنرل نیازی اپنے موقف پر قائم دکھائی دیتے ہیں اور بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے سپاہیوں کی اصل تعداد کبھی ظاہر نہیں کروں گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مشروط سرنڈر کے لیے کوشش کریں تو ان کا کہنا تھا کہ نو سر، ہم جیتے ہیں یا مرتے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو سارا پتہ تھا، سوال جو ہو رہے تھے ان سے آپ اندازہ کر لیں وہ کیوں دے رہے تھے، لیکن جنرل نیازی بالکل بے خبر وہاں کی فوج۔ اس موقع پر بھی معمول کی طرح ہمیں جنرل سے کوئی بات نہیں پتہ چلی، لیکن پھر پبلسٹی اسٹنٹ کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا۔ شاید جنرل نیازی کے فوجی اتنی اچھی طرح چھپے ہوئے ہوں کہ ہمیں چند ایک سے زیادہ کبھی نظر نہیں آتے۔ اب یہ اپنی آبزرویشن دے رہے ہیں جو برطانوی صحافی ہیں، فرنٹ لائن کے مختصر دوروں کے دوران بھی نہیں، جو ایک سیکٹر میں یہاں سے صرف 8 میل دور ہے۔ لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ جنرل نیازی بلف کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں ان کے پاس شہر کے دفاع کے لیے کافی فوجی موجود ہیں۔ اس وقت تک ہمارے پاس جنگ کی پیش رفت کے بارے میں کوئی مستند اطلاع نہیں ہے، برطانوی صحافی کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم پاکستانی فوج کے ایک ڈاکٹر سے ملنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ پاکستانی فوج کا کتنا جانی نقصان ہوا؟ جواب ملا ہمارے پاس ایک ٹوٹل ہے، لیکن یاد رکھیں یہ دوسرے سینکڑوں سے بھی آئے ہوئے۔ کیا بہت جانی نقصان ہوا؟ جواباً ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا ہاں، اس لیے ہم ریڈ کراس کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے اکیلے اتنی تعداد سے نمٹنا ممکن نہیں، یعنی کہ ہمارے جوان، ہمارے افسر وہاں پہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ اور کیا آپ کوئی نمبر دے سکتے ہیں؟ جواب تھا میرا خیال ہے تقریباً 1000۔ یہیں ہمیں ایک راہگیر بھی ملا جس سے شہر کی دوسرے ملک کی صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بہت فائرنگ ہوئی، مشین گن بھی تھیں، سنگل رائفل شاٹ گن بھی تھی، صبح 4 اور 4:30 کے درمیان بھی فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کون کر رہا تھا؟ اور یہ بگٹی بہانی کے لوگ جو ہیں جی وہ اس وقت سرگرم عمل تھے، ان کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ اور ہم نے صبح سنا کہ گورنر ہاؤس بھی حملے کا نشانہ بنا اور بہت امکان ہے کہ حملہ مکتی بہانی کی طرف سے تھا۔ یہ برطانوی صحافی بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا۔ رضاکاروں کے پاس تو آٹومیٹک ہتھیار ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ فوجی تھے یا مکتی بہانی یا دونوں، اس سے آپ اندازہ کریں، ظاہر ہے وہ شفٹ کر رہا ہے، پہلے وہ بتا رہا ہے یہ مکتی بہانی، تو یہ تو اچھی بات نہیں کہ کیونکہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ سب کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں فوجی حملے تو نہیں کریں گے، پاک فوج کے جوان کیوں حملے کریں گے؟ مکتی بہانی جہاں گورنر جنرل فرمان اور چیف سیکرٹری ہیں، ایک نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ گورنر ہاؤس پر فائرنگ کا ایک نتیجہ یحییٰ خان کی کٹ پتلی حکومت کے وزراء اور سول افسران کا وہاں سے فوری انخلا تھا اور انہیں اس شرط پر ہوٹل کی نیوٹرل حدود میں آنے دیا گیا کوئی ہتھیار سامنے نہیں لائیں گے۔ ریڈ کراس کو گورنر ہاؤس سے آنے والے تمام افراد کو وارننگ دینی پڑی کہ ضابطے کی پابندی کریں ورنہ ان کو بھی یہاں سے پناہ نہیں ملے گی۔ یہ گورنر اور ہمارے سرکاری حکام کے ساتھ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کے لوگ کہہ رہے ہیں جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کو ایک کیا کہنا چاہیے محفوظ زون قرار دیا گیا تھا۔ پھر گورنر ہاؤس جل رہا تھا، انڈین طیاروں سے داغے گئے راکٹوں کا براہ راست نشانہ بنا اور تفصیلی معائنے کے بعد زیادہ نقصان نہیں۔ گورنر ہاؤس کا معائنہ کرتے ہوئے وہاں سول ڈیفنس کے اہلکاروں سے پوچھا راکٹ تو کافی فائر ہوئے، کوئی بڑا دھماکہ بھی ہوا؟ جواب ملا کوئی نہیں، جہاں سے گولے برسائے گئے کچھ اور بھی تھا۔ تو اہلکار نے بتایا گولیاں بھی فائر کی گئیں مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اہلکار یہ نہیں جانتے تھے کہ جب حملہ ہوا تو گورنر عمارت میں موجود تھے، یعنی کہ گورنر ہاؤس بھی محفوظ نہیں تھا اور اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور وہاں پہ فضائی حملے کے بعد گورنمنٹ ہاؤس سے ہوٹل کی پناہ میں
جانے والے آخری شخص گورنر مالک تھے، اور ان کی آمد کا مطلب ہے کہ مشرقی پاکستان کی سول انتظامیہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ تھا گورنر ہاؤس کا حال اور گورنر کا۔ لیکن ہمارے جو صورتحال ہے یہاں پہ آپ کچھ اور ہی چیزیں تھیں۔ آبزرور کے نامہ نگار گیون ینگ جی وہ کہتے ہیں حملے کے دوران گورنمنٹ ہاؤس میں گورنر مالک کے ساتھ تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ گورنر مکمل طور پر تذبذب کا شکار، وہ ساتھ والے ایک بینکر میں اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہ غیر یقینی کا شکار تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی اور اہلیہ گورنر ہاؤس سے کیسے نکل سکتی ہیں جو تباہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال چل رہی تھی۔ اقوام متحدہ کی جان کیلی کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کے جانے کا بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن گورنر کے لیے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اقوام متحدہ اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ کیا یہ فضائی حملہ تھا جس نے انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کیا؟ گیون کے خیال میں ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک لمحے میں وہ اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور پھر اچانک ہی دوسرا حملہ ہوا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور پہلے دھماکے کے بعد سیکنڈوں میں ان کے وزراء نے کاغذات اور بال پوائنٹ پیش کر دی اور 10 سیکنڈ میں استعفیٰ تیار تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ انہوں نے استعفے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس حکومت کی کسی بھی اگلی کارروائی سے الگ کر دیا تھا۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد اگلی وہ کہتے ہیں جی کہ روسی سفارتکار نشے میں معلوم ہوتے ہیں۔ ہوٹل میں ڈیوٹی پر غیر ملکی اہلکار نے کہا کہ وہ روسی سفارتکار نشے میں معلوم ہوتے ہیں، نشے میں ہیں، وہ بد کلامی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ روسی کونسل جنرل پوپوو تھے اور وہ بھی، ان کا بھی ایک خاص کردار تھا، کیونکہ روس اس وقت انڈیا کا اتحادی تھا اور پورے زور شور سے جاری تھا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا جی، کیونکہ رشین بلاک میں انڈیا تھا اور رشیا نے کافی نیگیٹو رول ادا کیا تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں۔ ہمارے خیال میں اب وہ انڈینز یعنی کہ جنرل نیازی کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بننے والا ہے، وہاں جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ برطانوی صحافی بتا رہے ہیں کہ اب جنرل نیازی کو ہلاک کرنے کا وقت ہے، اور ہمارے خیال میں ان جنگی طیاروں کی پروازوں کا مقصد پاکستانی فوج کو بتانا ہے کہ کھیل ختم ہو چکا، اور جنہوں نے اب تک انہیں ایسا کیا انہیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ تو ہمارا خیال ہے کہ انڈین پائلٹ صرف ایک طرح سے نمائشی پروازیں کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ سپلائی نہیں آئی، نہ کلیئرٹی تھی اسلام آباد کی۔ جنرل یحییٰ بالکل فارغ، ذوالفقار علی بھٹو بالکل فارغ، اور دشمن جو ہے وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ پاکستانی فوج کے کرنل اب بھی مصر ہیں کہ سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کرنل کے ہتھیار ڈالنے کی کوئی بات ہوئی اور جواب تھا نہیں، کوئی سرنڈر نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ابھی اپوزیشن وہی ہے، جنرل نیازی کہتے رہے کہ آخری دم تک لڑیں گے، انہوں نے کہا جی بالکل وہی پوزیشن ہے اب تک۔ انڈین طیاروں کی پروازی افراتفری میں اضافہ ہوا، مزید لوگ ہوٹل کی طرف آئے، اور یہ یعنی کہ بات ہے کہ وہاں پہ صورتحال ایک ایک دن کی معلوم ہے اور جا رہے ہیں سرنڈر کی طرف، لیکن ہمارے فوجی جوان اور افسر وہاں پہ موجود، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنرل نیازی کو ان کے نئے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں اب نئے، اور 15 دسمبر بدھ کی صبح 8:30 بجے جنگ 12 دن پرانی ہو چکی ہے۔ برطانوی صحافی بتا رہے ہیں جنرل فرمان اب تک کی صورتحال پر رائے دینے سے گریزاں ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ فوج کی کمان میرے پاس نہیں، فوج کی کمان جنرل نیازی کے پاس ہے۔ اگر وہ کمان کر رہے ہوتے تو کیا اس وقت ہتھیار ڈالنے کے بارے میں سوچتے؟ کہتے ہیں نہیں، ہم کیوں ہتھیار ڈالیں گے۔ بدھ کی صبح 10:20 پر جو خبر وہ کہتے ہیں مجھے ملی، اس کے مطابق یحییٰ خان ہتھیار ڈالنے کا حکم دے چکے ہیں، بلکہ انہوں نے کل شام 4 بجے اس پر اتفاق کیا تھا۔ تو یہ جنرل یحییٰ جو ہے وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے مکروہ کردار تھا اس وقت کا۔ اب یہ ہوگا کہ سویلین حکومت کے مشیر، فوجی مشیر فرمان علی حکومت کے سابق ارکان سے ملیں گے، ہتھیار ڈالنے کے معاہدے کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور جا کر جنرل نیازی سے ملیں گے اور جنرل یحییٰ خان کا حکم ماننے کے لیے ان کو تیار کریں گے۔ یعنی وہاں پہ ریزسٹنس تھی، مزاحمت ہو رہی تھی کہ یہ کیا بکواس ہے، سرنڈر کی بات کیوں کر رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کی بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن جنرل یحییٰ خان کا حکم تھا اور یحییٰ خان بے موت مارا گیا جی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور میرا خیال ہے کہ نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا تھا، نہ اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والا تھا، اور نہ ہی کوئی دعا کرنے والا تھا یحییٰ پہ۔ اس طریقے سے وہ مارا گیا۔ مشرقی پاکستان کے سارے کردار اس طرح مارے گئے۔ اندرا گاندھی قتل ہوئی، شیخ مجیب بھی قتل ہوا، اور جنرل یحییٰ
गुमनामी की ज़िंदगी मारा गया और किसी ने पूछा तक नहीं। और सहाफ़ी इनसे मुत्तफ़िक दिखाई नहीं देते थे क्योंकि सहाफ़ियों को ज़्यादा पता था और उन तक इत्तला आ रही थी, गैर मुल्की ज़राए अबलाग वाकिफ़ थे कि हो क्या रहा है। लेकिन ढाका में मुक़ीम फ़ौजी क़यादत, वहाँ के गवर्नर बिल्कुल नावाकिफ़ थे। तो सब हथियार डालने पर मुत्तफ़िक हो चुके सिवाय जनरल न्याज़ी के। तो मेरे ख़्याल में इंडिया के ये हमला उनको पैगाम है कि वो अब भी दस्तखत के लिए तैयार हो जाएं, वरना उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। होटल के बाहर इन हालात में भी होटल के बाहर नारे तकबीर लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद हो रहे हैं। लगता है लोगों तक बात पहुंची नहीं, और पहुंच भी कैसे सकती थी। यानी वहाँ पे नारे तकबीर बुलंद हो रहा है, इधर सरेंडर की बातें हो रही हैं, लोग बिल्कुल बेखौफ हैं, मुक्ति बाहिनी से भी हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एहतियात ना बरती, वो कहते हैं, तो फिर मुक्ति बाहिनी का पहला हदफ यही लोग होंगे जो नारे लगाए गए, बल्कि चुन चुन के मारा गया। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को, 2.5 लाख लोगों को मारा गया। मुक्ति बाहिनी ने मारा जो पाकिस्तान का नाम ले रहे थे, जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे, 2.5 लाख लोगों को। मुक्ति बाहिनी कौन थी ये नरेंद्र मोदी बता चुका है कि मुक्ति बाहिनी इनफैक्ट इंडिया ने तैयार की थी और वही सब कुछ तैयार कर रहे थे, और इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। सहाफ़ियों की आपस में बातचीत हो रही है, तो वो कहते हैं जी कि पहला हदफ मुक्ति बाहिनी का यही लोग होंगे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये बेवकूफ़ी में मशरक़ी पाकिस्तान के हक़ में नारे लगा रहे हैं, जो इस वक्त समझदारी नहीं, लोग समझा रहे हैं। उधर सहाफ़ियों की आपस में बातचीत हो रही है। जनरल फरमान यहाँ 11:30 बजे पहुँच रहे हैं, तो क्या हम खामोशी से पीछे रहना चाहिए? क्योंकि जनरल न्याज़ी यहाँ होना चाहिए था, प्रेस की वजह से आने से इनकार कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में वो हमारी मौजूदगी लोगों की ज़िंदगी को मुतासर कर सकती है। जनरल फरमान मुकर्रर वक्त पर पहुँचते हैं, उनकी सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है। निजी तौर पर वो कई दिनों से हथियार डालने के लिए कह रहे थे। यह BBC रिपोर्ट कर रहा है कि जनरल फरमान निजी मुलाकातों में, निजी महफ़िलों में ये बात बता रहे थे। और बुध की दोपहर 2 बजने में 5 मिनट हैं। वक्त की सूरत हाल हमारी मालूमात के मुताबिक ये है कि जनरल न्याज़ी जंग बंदी का ख्याल कबूल कर लिया है, उनको भी मना लिया गया, और वो फेस सेविंग चाह रहे हैं और सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। और उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा, और फिर शराइत भी मान ली गई, सब कुछ हो गया। और जनरल न्याज़ी ने अपने सदर याहिया ख़ान को बता दिया है कि वो जंग बंदी पर तैयार हैं, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, और इन शराइत के बारे में ख्याल है उनके मतहत मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी हर हाल में अपने हथियार पास रखेंगे। तो ये बात भी नहीं मानी गई। यानी जनरल न्याज़ी जिनके बारे में आम तासुर यही है कि वही उस जंग के विलन हैं, जबकि ये सारी जो BBC रिपोर्ट कर रहा है उसमें जनरल न्याज़ी रजिस्ट कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। वहाँ के फ़ौजी अफसर, वहाँ के फ़ौजी जवान रजिस्ट कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि कोई शर्म हया, कोई कुछ करें। जुमेरात 16 दिसंबर वो दिन है, 16 दिसंबर की सुबह है जी, मगर लड़ाई जारी है, जंग बंदी का इम्कान कम है। और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं, हमने सोचा कि आपको आज सुबह की पेशरफ से आगाह किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया ने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के हथियार डालने के लिए 9:30 बजे की मोहलत दी थी। इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए मिलिट्री राब्ता अफसर से बातचीत हुई है। कम्युनिकेशन और पाकिस्तानी फ़ौज के नेटवर्क में ख़राबी पैदा हो गई थी, कम्युनिकेशन तबाह हो गया था, इसलिए कुछ थोड़ा सा तात्तुल है। और इंडिया ने अल्टीमेटम दे रखा है, और उस अल्टीमेटम का भी अभी तक कोई पता नहीं कि वो इस्लामाबाद तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। लेकिन बहरहाल ये एक तरह से हुआ, और उसके बाद फिर वो मंजरनामा हुआ कि जो शायद ही आज तक हमने नहीं देखा। अब ये BBC का एक और टुकड़ा सुनिए जी, कि सुना गया कि पाकिस्तानी फ़ौजी हजूम पर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फायरिंग दरअसल दूसरे मुक्ति बाहिनी गुरेलों की तरफ से हो रही थी, जो सैल्यूट के तौर पर ऐसा कर रहे थे, और वो सारा कुछ कर रहे थे, और मलबा डाला जाता था पाकिस्तान की फ़ौज पे। इंडियन फ़ौज के कर्नल पन्नू जो हैं वो भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज शिकस्त के लिए तैयार नहीं थी। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि भी शिकस्त हुई है, बुरी फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज को बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, उसने कहा मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि लड़ाई बहुत शदीद हुई, लेकिन चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ी जो हम चाह रहे थे वही हुआ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादिक कहाँ बैठे थे। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने ज़बरदस्त लड़ाई की, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कई मौक़ों पर इतनी शिद्दत थी कि मैंने कहा
کہ اس فوجی کو دیکھو یہ کس چیز کے لیے جان دے رہا ہے، اس طرح سیدھا حملہ کر رہا ہے۔ یہ انڈین کرنل پنو کے یہ الفاظ ہیں جو پاکستانی فوج کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس وقت بتا رہا ہے جب سرنڈر ہو چکا تھا۔ تو اس لیے کرنل پنو کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ وہ بس ایک ہی چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جلدی ڈھاکہ پہنچیں اور خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ جتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے۔ تو یہ ہے۔ اور پھر جنرل جو برطانوی صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جیسے اس منظر سے لا تعلق ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان بانی قبر میں کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے۔ اب ایک سوال ہے کہ مفتی بانی کے رہنما کیا اپنے کارکنوں کو کنٹرول کر پائیں گے یا نہیں؟ مفتی بانی ہی چل رہا ہے جی، اور مفتی بانی ہی یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے کون تھا یہ آپ کو پتہ ہے کہ کون تھا۔ انڈیا، نریندر مودی، رشیا، یہ سارے وہ کردار تھے۔ اور پھر ایک موقع پہ یہ بھی آیا، جنرل عاضی نے بتایا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ امریکہ اور چین جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہ پہنچے۔ اور 1947 میں برطانویوں نے بر صغیر کو 2 ملکوں میں تقسیم کیا تھا، اور 24 سال بعد صرف 13 روز جاری رہنے والے ایک جنگ کے بعد یہاں تیسرا ملک بن گیا۔ ایک اور اس دوران ایک واقعہ ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ پولینڈ میں نے قرارداد پیش کی تھی جنگ بندی کی، اور جو قرارداد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے پھاڑ دی تھی، اور اگر اس کو بھی تھوڑا سا لے لیا جاتا تو شاید ہم باعزت طور پہ، برادرانہ طور پہ ہم علیحدہ ہو جاتے، جیسے 2 بھائیوں کا بٹوارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ موقع بھی ہاتھ سے جانے دیا گیا، بلکہ اس قرارداد کو پھاڑ دیا گیا، اور وہ دراصل قرارداد نہیں پھٹی تھی، بلکہ پاکستان اسی دن 2 لخت ہو گیا تھا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کو بتا دی، ایک برطانوی صحافی کی نظروں کے مطابق اور اس کے نقطہ نظر کے مطابق۔ اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم کافی کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، اور غیر جانبداری سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کتنا قصوروار تھا۔ اس میں بین الاقوامی کرداروں کا ذرا کم ذکر ہے، انہوں نے تو وہی دیکھا جو دیکھا تھا وہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں انہوں نے رپورٹ نہیں بھی کی ہوں گی، لیکن یہ واقعتاً ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ دوسرا 16 دسمبر کو پھر دوسرا واقعہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا، اور وہ بھی ایک زخم جو ہے وہ ساری عمر دشمن نے 16 دسمبر کا دن چن کے حملہ کیا، اور ہمارے بہت سارے بچوں کو کیا کہنا ہے خون میں نہلا دیا تھا، اور 140 سے زیادہ جو ہیں وہ بچے اور بڑے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ تو اس کا دکھ بھی ابھی تک ہمارے ساتھ ہے، لیکن تاریخ سے ہم نے کیا سیکھا، اصل سوال یہ ہے، اسی پہ توجہ دینی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔